अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज यानी 8 मार्च को हम मना रहे हैं ख़वातीन का आलमी दिन। वैसे तो इसकी तैयारी आपने देखा कि हमने 1 मार्च से ही शुरू कर दी थी। बड़ा अहम दिन है ना सिर्फ हम सब के लिए बल्कि हमारे देखने वालों के लिए भी। पाकिस्तान की आबादी की बात की जाए तो मुख्तलिफ स्टडीज़ ये कहती हैं कि 52% आबादी यानी 52% हमारा ख़वातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब है कि ये हमारी मेजॉरिटी का मसला है। हम सिर्फ किसी माइनॉरिटी ग्रुप की बात नहीं कर रहे और इसमें बहुत सारी वुसअत और डाइवर्सिटी हमें नज़र आती है। शहरी ख़वातीन, देही ख़वातीन, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, हर एक के मसाइल जुदा जुदा हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम सब के साझे हैं। लेकिन रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन मौज़ूआत पे जो तमाम ख़वातीन के दिल के करीब हैं। And we are also going to be celebrating our achievers. आज आपकी मुलाकात कराएंगे मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ में ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन से, जिन्होंने अपने अपने शोबों में पेशावराना महारत का इजहार करते हुए अपने लिए ख़ास मकाम तलाश किया है। और मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये डिससर्विस होती है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी की बात कर रहे होते हैं या हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि जी ख़वातीन को खूबसूरत होना चाहिए या ख़वातीन को फर्माबरदार होना चाहिए। There's a lot more to being a woman और आज इन्हीं मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सबसे बढ़कर ये कि जो मसाइल हैं उसको नेविगेट करने का क्या तरीका था, इन अचीवर्स ने ये कैसे किया, वो इश्यूज़ जो आपके और मेरे सांझे हैं उनको हम लेकर कैसे चलते हैं, एंड व्हाट इज़ द वर्ल्ड लुकिंग लाइक टुडे। आज क्या 2021 में इन मसाइल का हल हमें अपने से करीब नज़र आ रहा है। All that and more in today's show. So stay with me because we will have some insightful and amazing conversations right here on Aaj Pakistan. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 मार्च यानी ख़वातीन का आलमी दिन। इस दिन पे होने वाली अक्सर जो प्रोग्रामिंग है या गुफ्तगू है वो हमें अननर्व कर देती है, परेशान कर देती है, लेकिन साथ ही कई लोगों का ये भी ख्याल है कि बड़ी सेरेमोनियल सी सेरेमनी रह गई है, यानी ये वो बातें हैं जो आप ख़ास तौर पे 8 मार्च को करते हैं और फिर पूरे साल के लिए इनको भूल जाते हैं। अहम ये है कि हम ना सिर्फ इसको अपने डिस्कोर्स में लेकर आएँ बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, हालात को, सिचुएशंस को इस नए लेंस से देखने की कोशिश करें। यहाँ सिर्फ हुकूक निस्वां की बात नहीं हो रही बल्कि हमारे समाजी रवैये कभी कभार हमें पता भी नहीं चलता और हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। यानी हम इन अच्छी बातों पे यकीन रखते हैं, इन कदरों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने रवैये, हमारा बर्ताव, हमारे इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस इसके मुतरादिफ होते हैं। तो आइए इसी तरह के रवैयों पे आज बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है ऐसी ख़वातीन का जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपने आप को मनवाया है। देयर इन लीडरशिप पोजीशंस, दे आर हाई अचीवर्स और ख़ास तौर पे इनको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम इनकी अचीवमेंट से और ख़वातीन को और बच्चियों को इंस्पायर भी कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ सीड्स। अगर आप सीड्स के बारे में वाकिफ़ नहीं हैं, ये एक सोशल एंटरप्राइज और इक्विटी डेवलपमेंट का इदारा है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ काम आप इसलिए नहीं करते कि आप मुनाफा कमा सकें, आपकी अपनी एक्सेलेंस तो ज़रूरी है, लेकिन क्या आपके काम यानी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू माशरे की किसी चैलेंज को, किसी मुश्किल को हल भी किया जा सकता है। ये कंपैशनेट रवैया अगर आपका है, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डेफिनेटली वर्थ योर नॉलेज। हमारे साथ मौजूद हैं जी शाइस्ता आयशा। थैंक यू सो मच शाइस्ता फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं जी हमारी नेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड चैम्पियन, समबडी आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है कि शी इज़ सो हम्बल कि कई दफ़ा मैं इनको कहती हूँ कि यार जितना कुछ माशाल्लाह आपने अचीव किया है, जो टूर्नामेंट्स आपने जीते हैं, जो टाइटल्स पाकिस्तान आप जीत के लेके आई हैं, उसके बारे में ऐसा लगता है कि इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ आवर बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स। तो आपको ज़्यादा बात करनी चाहिए। बट समबडी हु इज़ नॉट ओनली एन अमेजिंग एथलीट बट शी बैलेंसेस आउट हर फैमिली लाइफ एंड हर पर्सनल लाइफ ब्रिलियंटली। वी हैव विद अस पलवशा बशीर। थैंक यू पलवशा फॉर मेकिंग टाइम। अच्छा जी, अब एक ऐसा एरिया जो कि मेरे ख्याल में तमाम ही लोगों के लिए बड़ा अहम होता है,
یعنی خواتین کو کہا جاتا ہے کہ دے کیئر گیورز, ان کے ذریعے ایک خاندان کا نام, ایک پروجنی آگے بڑھتی ہے. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے, جس طرح ہم اکثر بھول جاتے ہیں اس بات کو, اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. سو وی ہیو ود اس دی فرسٹ فیمیل اینڈرولوجسٹ ان ایشیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ شی ہیز سکسیزفلی آلسو ہیلپ دا فرسٹ اسٹیم سیل بیبی جو کہ پاکستان میں واز بورن, اینڈ دیر از سو مچ آف ایکسپیرینس اینڈ یو نو انسائٹ اباؤٹ دا کلچرل نارمس. ہمارے یہاں جب ہم فرٹیلٹی سے ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کرتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی خواتین سے لنک کر دیا جاتا ہے, لیکن کیا قدریں بدل رہی ہیں, کیا لوگ آنیسٹ کانورزیشنز کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ولنگ ٹو میک دوز انویسٹیگیشنز. اس طرح کے موضوعات پہ ہم آج ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویمن ان لیڈرشپ پوزیشنز, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا فیسنگ ہونے کی اور بہت سارے ایسے مسائل کو حل کرنے کی جو لوگوں کا مسئلہ ہے, اینڈ یو نو یو پرہیپس آر ٹیکنگ اے لاٹ آف ہیٹ فار اٹ. اگر قیمت بڑھتی ہے سوئی گیس کی آپ کے یہاں تو یقیناً لوگوں کو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے. سو وی ہیو somebody who's media facing, who's representing the Sui Southern Gas. She's a corporate communication department میں media relations کو head کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ہدا قریشی. Thank you ہدا for making time for us. And last but definitely not the least, ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی اسپیشل مہمان موجود ہیں. پاکستانی نجات امریکی ہیں اور امریکہ میں شی از اے ویری ویل نون جرنلسٹ. ان کے کریئر پہ ہم نے پہلے بھی ان سے گفتگو کی تھی. وائس آف امریکہ سے منسلک ہیں, آج کل ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا زمان. تھینک یو سارا فار میکنگ ٹائم فار اس ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا جی, ہم مارک کر رہے ہیں ویمنس ڈے, تو ہم نے سوچا گفتگو کا آغاز اگر شائستہ آپ سے کیا جائے. مجھے یہ بتائیے کہ a lot of women feel that they are unheard and unseen. تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ ایک تو آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے, کمپیٹنس ہونی چاہیے, لیکن خواتین کے لیے دوہرا مشکل یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اس بات سے بیٹل کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو لوگ جج نہ کریں, ان کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, اس کا کیا اثر پڑے گا لوگوں پہ, اور یو نو نہ صرف اس پرابلم ایٹ ہینڈ پہ لیکن لوگوں کے رویوں پر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کل کی خواتین اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہیں اس ڈوگما کو؟ سو دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو کمیونٹی لیول پہ ہے جو چیز اس چیز کو چینج کر سکتی ہے, جو یہ ایک کنسسٹنٹ بیٹل ہے جو خواتین فیس کرتی ہیں کہ یو نو دے ناٹ ہرڈ, دے ناٹ اپریسیٹڈ اور دے ناٹ سین. سو کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اینڈ ایٹ اے پرسنل لیول آئی تھنک کہ when you were raising girls, ایک یہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ہم کنڈیشن کرتے ہیں کہ جب تک تمہیں کوئی ویلیڈیٹ نہیں کرے گا تو تمہارا کام جو ہے وہ یو نو سراہا نہیں جائے گا یا اٹس ناٹ اپریشیٹڈ. آئی تھنک یہ کانفیڈنس لڑکیوں میں, خواتین میں ڈیولپ کرنا ضروری ہے کہ whether your effort is validated or not, اس کی اپنی ایک ورتھ ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹک مارک دے کہ بھائی یو نو you're competent or you're beautiful or you're really great in your field. You don't need that tamgha from society. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے نا شائستہ جب میری سیلف ورتھ ہیلدی ہو, جب میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہوں. ہمارے ہاں تو اگر لڑکی مسکرا رہی ہے اور اپنے آپ کا اپنا ریفلیکشن آئینے میں دیکھ کے اس کو لگ رہا ہے کہ پیاری ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو. یعنی یو آر کانسٹنٹلی کنڈیشنڈ ٹو لک فار ویلیڈیشن. Absolutely. So you know our entire society وہ اس طریقے سے لڑکیوں کو that's how we're raised. We're raised to constantly compromise, we're raised to constantly sacrifice, we're raised to give way. And I think what is important, and you know I was having a conversation with my colleagues yesterday, and ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ مطلب کیا چیز ضروری ہے ویمن امپاورمنٹ کے لیے. And I'm strictly of the view کہ you know عورت کو امپاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. In our own capacity ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ورتھ کیا ہے, ہماری کیپیبلٹی کیا ہے, what is it that we can or cannot do. What is required is for the community to actually get out of her way, to be very honest. آپ براہ کرم راستہ چھوڑ دیجئے اور آپ کچھ نہ کریں. Absolutely. And you know walk the way with her. تو وہ جو یہ ویلیڈیشن پاکٹس میں ڈھونڈتی ہے وہ سارا پروسیس اور یہ چکر ہی ختم ہو جائے گا. یو نو اچھا, ایک چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے کیونکہ پلوشا کی طرح بہت ساری اپ کمنگ بڈنگ گرل ایتھلیٹس میرے شو میں آتی ہیں, تو مجھے سب سے زیادہ یہاں پہ نا معاشرے کی دو رائے اور جو کنفلکٹنگ ویوز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے. پلوشا, پہلی چیز جو لوگ کہتے ہیں بچیاں اگر اسپورٹس کرنا چاہیں مت کرو, رنگ کالا ہو جائے گا, شادی نہیں ہوگی, رشتے نہیں آئیں گے, مسلز بن جائیں گے. آپ نے بھی یہ سنا ہوگا, کیا ریاکشن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سدرا فار ہیونگ می آن دا شو آن سچ اے گریٹ ایونٹ.
میں بھی جب میں نے شروع کیا تھا تو بہت زیادہ کنٹروورسی آئی تھی, اسپیشلی میری ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے بھی آئی تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ لڑکی جو ہے وہ اکیلے کیسے ٹریول کرے گی, کہاں رہے گی. ان فیکٹ مائی پیرنٹس ور آلسو ورڈ ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ آہستہ آہستہ دیٹ مائنڈ سیٹ کیپٹ آن چینجنگ. لیکن ابھی بھی مطلب کہ یہی میں فیس کرتی ہوں باقی لوگوں سے بھی, کہ اتنا سارا ویٹ اٹھا لیا. اب ریسنٹلی میں نے 80 kg سے آئی تھنک اسکواٹ لگائی تھی, تو وہاں پہ کچھ لڑکے تھے, تو ہماری اسکواٹ کتنے کی, تو میں 80 kg کی میں نے ابھی ریسنٹ, نہیں ہو نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. سو آئی ایم لائک کیوں نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو گیا ہے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. آپ اپریشیٹ کرو, آپ مطلب اس کو اپریشیٹ ہی انسان کرتا ہے, نہ کہ یہ انسان بولے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا. سو وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے میں سمجھتی ہوں لوگوں کا ابھی تک چینج نہیں ہو رہا, لیکن امپروومنٹ ڈیفینیٹلی آئی ہے. جس طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا اب ایوالو ہو رہا ہے, وہ بہت زیادہ کوریج بھی دیتا ہے جو بچیاں اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ آتی ہیں. تو آئی تھنک میڈیا کافی زیادہ انوالو بھی ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے نو ہاؤ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اگر آگے کچھ کر رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک تبدیلی آ رہی ہے, بٹ اٹ از سلو ایز کمپیئر ٹو فزیکل فٹنس ہے بچوں کی, یا فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اس میں بہت, یعنی پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کلچرل بیریئرز ہیں. بہت بچی کے جب ایڈولسنس میں آتی ہے, خد و خال ڈیولپ ہونے لگتے ہیں, یور باڈی از انڈر گوئنگ چینجز, تو کہا جاتا ہے بھاگا مت کرو, یہ مت پہنو, بھاگا مت کرو, زیادہ ویٹس مت استعمال کرو. ان فیکٹ میری امی ابھی بھی کہتی اتنی زیادہ ویٹ ٹریننگ مت کرو, کچھ نہ خدا نہ خواستہ ہو جائے. سو آئی ایم لائک یو نو. اچھا, آپ کی بات سن کے ڈاکٹر ساجدہ مسکرا رہی ہیں, اور ان کی میڈیکل ایکسپرٹیز اور پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے پلیز بتائیے, یہ ساری امیوں کو ایک ہی اسکرپٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بچیاں اگر فزیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں, جم جا رہی ہیں, تو خدا نہ خاصا فرٹیلٹی ریلیٹڈ مسائل نہ ہو جائیں. پلیز آج جو ہے نا اس راز پہ سے پردہ اٹھا دیں کہ کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے. بلکہ جو آج کل کا ہمارا لائف سٹائل چل رہا ہے نا, تو ان امیوں کو میں میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے انہیں جم نہ جانے دیا تو ان کا فرٹیلٹی ایشو ہو جائے گا. کتنی اہم بات ہے. اتنا ہمارے آج کے بچے دیکھیں کیا جنک فوڈ کھا رہے ہیں, کیا چیزیں ہیں, اور اس کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ ہر بچی کی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی نہ صرف آپ کی باڈی کو اسٹرانگ کرتی ہے بلکہ آپ کے مائنڈ کو کرتی ہے. بالکل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اور آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کے عالمی دن پہ ایک اسپیشل شو. بڑی انٹرسٹنگ بیٹھک ہے, اس میں کافی اچھی انسائٹفل باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن کچھ چپتی ہوئی باتیں بھی ہوں گی. آئے دن میڈیا میں ہم رپورٹ کرتے ہیں خواتین کے خلاف ہونے والے مظالم اور جرائم کو, تو اس پہ اکثر ایک تنقید جو بڑی کامنلی سامنے آتی ہے لوگوں کی کہ جی یہ میڈیا نے ان باتوں کو اچھالا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میڈیا نے ان پہ فوکس کرنا زیادہ ضروری سمجھا ہوا ہے, اور ہم باقاعدہ اس کو ڈھونڈتے ہیں, کھوجتے ہیں, یا یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی تھی لیکن we were just giving it a blind eye. اور کریکٹیو کورس کیا ہے, کیا اس پہ زیادہ بات کر کے, اس تلخ حقیقت کو آپ کے سامنے رکھ کر اس کو بدلا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے, یا یہ ساری چیزیں فیوٹائل ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ زمان, who's a prominent journalist. ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کو جب میڈیا کور کرتا ہے, کیا اس کا ایک مثبت امپیکٹ آپ معاشرے پہ دیکھتی ہیں, یا یہ برائیوں کو مزید بڑھاوا دے رہا ہے. سارہ دیکھیں, پہلے تو جو آپ نے جس طرح سے بات کی کہ یہ تاثر ہے کہ میڈیا باقاعدہ سیک آؤٹ کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا میڈیا کوئی ایسی چیز دکھا رہا ہے جو اصل میں نہیں ہو رہی, کیا یہ کوئی جھوٹی کہانی ہے. جب یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر بات کرنی تو آٹومیٹکلی اس سے ضروری ہو جاتی ہے کہ میڈیا کا خاص طور پہ کام ہی یہ ہے کہ ایسے طبقات کی آواز کو, ایسے طبقات کے مسائل کو سامنے لایا جائے جن کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے, جن کے مسائل کا حل نہیں ہو رہا. اب بات یہ کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ویمنز ڈے پہ, اب سے کچھ سال پہلے تک ایسے نہیں ہوتا تھا. اب سے کچھ سال پہلے تک ویمنز مارچ کا جو کانسیپٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا. پاکستان کی تاریخ میں کچھ موقعوں پہ بہت اہم خواتین مارچ ہو چکی ہیں, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہر سال 8 مارچ پہ جو ویمنز مارچز مختلف شہروں میں ہوتی ہیں, تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس بارے میں بات کی گئی, ان مسائل کو سامنے لایا گیا, لوگ سینسٹائز ہوئے. یہ ایک بہت ضروری میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کیا وہ صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, رائے آپ قائم کریں, لیکن ہم آپ کو یہ تو دکھائیں گے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی خرابی ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو اس کو اجاگر کیا جائے, اسے سامنے لایا جائے, کیونکہ وہ
میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, وہ معاشرے کا مسئلہ ہے. سارا اوور دا ایئرز آپ نے بہت ساری ایسی سٹوریز کور کی ہوں گی, دل دہلانے والے تلخ واقعات دیکھے ہوں گے. کوئی خاص ایسی سٹوری جس نے آپ کو لگتا ہے کہ بدل کر رکھ دیا؟ دیکھیے 2 سٹوریز ایسی تھیں. ایک تو جو ڈاکیومنٹری فلم میں نے اپنے تھیسس پروجیکٹ کے طور پہ کی ماسٹرز میں, اور بعد میں جا کے اس کو ایوارڈ بھی ملا. وہ اس کی دلچسپ بات یہ تھی کہ ہم نے 2006 اور 7 میں ایک ایسی مسلمان خاتون کی کہانی ہم لے کے آئے تھے جو کہ امریکہ میں پالیٹکس میں قدم رکھنا چاہ رہی تھی. اور یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کی سیاست میں مسلمانوں کی شمولیت بہت ہی کم تھی, اور اس وقت ایک ایسی عورت جو گراس روٹ لیول سے سامنے آنا چاہ رہی تھی, وہ ہمارے لیے بھی, میرے لیے ذاتی طور پہ بہت موونگ تھی کہ کتنی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے ایک عورت کو, ایک مسلمان عورت کو, ایک امیگرنٹ بیک گراؤنڈ کی عورت کو. تو وہ چیز اس نے مجھے بہت متاثر کیا. اور دوسری سٹوری جو پاکستان میں بہت سے لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے مالک کا مسئلہ ہے, لیکن امریکہ میں مجھے ایک ایسی خاتون کی سٹوری کرنے کا موقع ملا جو دنیا کی ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں فل فیس ٹرانسپلانٹ کروانا پڑا. وجہ یہ تھی کہ ان کے سابق شوہر نے ان پہ تیزاب کا حملہ کر دیا. یہ ایک سفید فام خاتون تھیں, ایک نرس تھیں, اور ان کے شوہر نے ان کے ساتھ ایسے کر دیا. بہت بری طرح سے ان کا جسم جھلس گیا. بہت ان کی طویل اور بہت مشکل جرنی تھی. اور اس میں ایک اور عورت جو کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی, ان کی بیٹی نے چہرہ اپنی والدہ کا ڈونیٹ کیا. تو وائلنس اگینسٹ ویمن کی میں نے امریکہ میں بھی بھیانک ترین شکل دیکھی, اور پھر خواتین نے ہی کیسے آگے آ کے مدد بھی کی ایک عورت کی. تو دیٹ اسٹوری آلسو ڈیپلی افیکٹڈ می, سمپلی بیکاز اٹ میڈ می ریئلائز کہ انسان ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. Therefore it's a global phenomena جو ہم کہتے ہیں کہ 8 مارچ کو منانا اور ان ایشوز کو اجاگر کرنا, یہ ایک گلوبل مہم ہے جس کا پاکستان کی خواتین بھی حصہ بنتی ہیں. تھینک یو سارا, اسٹے ود اس. آپ سے ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن ایسڈ اٹیک سے لے کر ایون بیفور برتھ, جیسے ہی بچی کا اگر جینڈر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والی اولاد بیٹی ہے, تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. جو آج بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں, یہ تلخ حقیقتیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم موضوع ورک پلیس پالیٹکس, آفیسز میں جو ہراساں کیے جانے کے خلاف اب قوانین بن رہے ہیں. خدا کیا سمجھتی ہیں کہ آفس میں ویسے ہی 100 طرح کے پریشرز ہوتے ہیں, لیکن ایک خاتون کے لیے آفس اسپیس کو مزید محفوظ بنانے کے لیے جو کچھ اقدامات لیے گئے ہیں وہ آپ کے خیال میں کافی ہیں, یا there's a lot of work that needs to be done? Personally, I think there's a lot of work that can be done and that needs to be done. صحیح. I myself am working in an organization جس میں I would say کہ office politics بہت کم ہے. I have a very supportive team alhamdulillah, but I have worked in organizations before جہاں پہ challenges بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو support نہیں کیا جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کو start سے ہی نا ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے because they brand you, لڑکی ہو کیسے کرو گی, یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتی, آپ مارکیٹ پہ کیسے جائیں گی اکیلے, وہاں تو آپ جا ہی نہیں سکتی ہیں. Now these are stigmas that are attached to it. کیوں نہیں جا سکتے جناب, جب آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. بٹ وہ ہے, اور وہ پرسیپشنز بنے ہوئے ہیں. آئی تھنک سم ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود کہ سوسائٹی ہماری ایسی ہے کہ کچھ ایریاز واقعی ایسے ہیں کہ لیڈیز الون نہیں جا سکتی, دے نیڈ سپورٹ. سو دیر ان آئی تھنک کمز ان گڈ کو ورکرز اینڈ گڈ ٹیم ممبرز جو کہ آپ کو سپورٹ کریں. ناٹ ایوری بڈی از بلیسڈ ٹو گیٹ دیٹ. That is something that is much needed, that needs to be discussed at a higher level, I would say. Policies discuss ہونے کی ضرورت ہے. Simply ایک ایگزامپل اگر میں دینا چاہوں, فار ایگزامپل لیڈیز روم نہیں ہوتا بہت سے آفیسز میں, پریئر ایریاز نہیں ہوتے الگ سے آفیسز میں. لیڈیز کو بہت ایشو ہوتا ہے کہ بھائی اگر انہیں جانا ہے, ریسٹ روم نہیں ہوتے, کیسے مینیج کریں گے. ایک جوائنٹ ریسٹ روم which is being used by both men and women, most women aren't comfortable in using that. Exactly. ایک شرم کا, لحاظ کا, اور ہمارے ٹریڈیشنل ویلیوز بھی یہاں پہ آتے ہیں. اچھا جی, کیونکہ ہم ڈاکٹر ساجدہ سے بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس کو اور عام فہم بنا دوں کہ شی از دی فرسٹ فیمیل اینڈرولوجسٹ ان ایشیا, جس کا مطلب ہے کہ بہت سارے مردوں کے جو پوشیدہ امراض ہیں, مسائل ہیں, اور خاص طور پہ بانجھ پن سے جو ریلیٹڈ, فرٹیلٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو یہ ڈیل کرتی ہیں. ڈاکٹر ساجدہ, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اگر ہم اپنے ساؤتھ ایشین کلچر پہ دیکھیں, یہ جو ذمہ داری ہے خاندان کو آگے بڑھانے کی, نسل کو آگے بڑھانے کی, اس میں ایسا لگتا ہے ساری ذمہ داری خاتون پہ ڈال دی گئی. اینڈ وی ڈونٹ ایون ایڈریس دا فیکٹ کہ خاتون کو تو ایک پلک جھپکتے ہی بانچ لیبل کر دیا جاتا ہے نا کہ جی شادی کو سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, بچے نہیں ہوئے. مرد کی طرف ذہن جاتا بھی نہیں ہے لوگوں کا. اچھا, کیوں؟
सिद्रा, अभी आपने ये सवाल पूछा ना, मेरा दिल किया है कि मैं आज एक 8 मार्च का एक मैसेज तमाम लोगों को दे दूं कि ये जो बांझ की रट लगाई है ना औरत के लिए, मेरी बात को चाहे मजहबी तौर पे देख लें, चाहे साइंटिफिक वे से देख लें, मैं आपको आज साबित करती हूँ कि औरत कभी भी बांझ नहीं हो सकती। कैसे? कि सपोज अगर किसी औरत के बच्चा नहीं पैदा हो रहा, उसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, उसका टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा हो सकता है, वो माँ बन सकती है। अगर किसी औरत में हर तरह की रुकावट आ गई है और वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, तो वो माँ फिर भी बन सकती है, जिसको आज से सदियों पहले नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तुम अगर किसी का बच्चा गोद लो, अपना दूध पिलाओ, तो तुम रजाई माँ हो। तो माँ तो बांझ है ही नहीं। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा, अब इसको थोड़ा मैं हमारी समाजी हकीकत से रिलेट करना चाहूंगी डॉक्टर साजिदा। बड़ा आसान होता है कि अगर एक कपल के बच्चे नहीं हो रहे तो उसकी आड़ पे खातून पे जुल्म किया जाता है, या तो उसको मारपीट का निशाना बनाया जाता है, जहनी उसके ऊपर ज़दोकोब की जाती है, या उसकी इजाज़त के बगैर उसको सेपरेशन दे के, उसको तलाक देकर दूसरी शादी भी कर लेते हैं। इन समाजी रवैयों को हम कैसे बदलें? सिद्रा, सबसे पहले तो औरत ने खुद बदलना है। आप कह रहे हैं ना कि औरत पे जुल्म होता है, मैं समझती हूँ कि औरत खुद अपने ऊपर जुल्म करती है। वो कहती है नहीं नहीं, हमारे मियाँ ने हमें बहुत अच्छे हैं। भाई वो अच्छे इसलिए हैं कि उनका प्रॉब्लम है। अगर आप में प्रॉब्लम होता और फिर वो आपके साथ अच्छे होते तो आप मुझे कहती कि वो अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी इज्जत रखो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। देखें, अल्लाह ताला हर अच्छी बुरी चीज का अजर देता है, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज हम तक नहीं है कि सबसे बड़ा जुल्म आपका जुल्म सहना है? आप उसको जुल्म को सह रहे हो, आप ससुराल की भी मुखालफत बर्दाश्त कर रही हैं, रोजाना सास आपको ताने देती है और आपको पता है कि आपके मियाँ का प्रॉब्लम है, लेकिन आप अब बेनिफिट्स लेने के लिए, अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं। अच्छा बनने के लिए और भी काम है, फैक्ट्स को फैक्ट समझ के बताएं। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर साजिदा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए, पर्दा पोशी करना, जैसे अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, लेकिन यहाँ जो अंडरलाइंग बात की जा रही है वो बड़ी अहम ये है कि आप मसले का हल तलाश करें, और जब तक मसले को मसला नहीं समझेंगे, उसकी पर्दा पोशी करते रहेंगे, तो शायद हल नहीं निकलेगा। इसी पे लेते एक छोटा सा break. We'll be right back. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल। बड़ा अहम मौजू जो इससे जुड़ा हुआ है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। कहा जाता है कि जब तक माली तौर पे एक खातून मुस्तहकम नहीं होगी, खुद मुख्तार नहीं होगी, उसके मसाइल में मज़ीद इजाफा ही होता है। बच्चों को तालीम भी इसीलिए देते हैं, तरबियत भी इसीलिए देते हैं, और शरई तौर पर, कानूनी तौर पर उनका विरासत में हिस्सा भी इसलिए है कि उनको माली मजबूती और इस्तेहकाम दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अभी भी कई रिवायात ऐसी हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रुपए के लिए, चाहे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्यों ना हो, उसके अपने कपड़ों के लिए, उसकी अपने खाने पीने की अशिया के लिए, यहाँ तक कि सेहत के मामलात के लिए भी एक खातून को लोगों से, अपने घर में मौजूद दूसरे लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो फिर कहाँ गया वो वादा कि नान नफका उठाना शौहर का काम है? ये बड़ा अहम एक इशू है, इस पर बात करते हैं। जी, सबसे पहले सारा, अगर ये मौजू मैं आपकी तरफ लेके आऊँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बड़ी बात की जाती है और ये बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है, खास तौर पे साउथ एशियन कंट्रीज और इकोनॉमीज के लिए। क्या समझती हैं, हमारी आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा खवातीन पे मुश्तमिल है, लेकिन इनके पास माली खुद मुख्तारी नहीं है। इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, अब से कुछ साल पहले एक सर्वे भी हुआ था थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन का, जिसमें पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में किया गया जहां खवातीन के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे कम है। और बहुत से लोगों ने बहुत बुरा मनाया। हमने भी वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से, जो प्रोग्राम व्यू 360 आज पे ही एयर होता है, उसमें इसको कवर भी किया। हमें भी बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि माशरे में हम क्या देख रहे हैं, कितनी खवातीन हैं जो वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। ऑफ कोर्स देयर आर वुमेन लाइक दैट, और वो मशअले राह बिल्कुल हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हर औरत को घर से ही निकल के काम करना होगा, लेकिन ये है कि घर में बैठ के भी बहुत से काम हो सकते हैं। और वो चीज, अगेन हम ऐसी स्टोरी सामने लाने की कोशिश करते हैं
کہ لوگ سینسٹائز ہوں, مثالیں دیکھیں, کیونکہ جب آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں آتے تو آپ بہت سی اور وجوہات کی بنا پہ بھی اپنے جو آزادیاں ہیں وہ آپ کی سلب ہونے لگ جاتی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین بہت مشکل سچویشنز میں صرف اس لیے رہتی ہیں کہ ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی. Absolutely spot on, سارا. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینڈیمک میں پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹو بیکم مور انوویٹو. وہی ٹیکنالوجی کی بات, وہی گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے آپ کو مالی استحکام دینا. شائستہ, دس از ڈائریکٹلی لنک ٹو واٹ یو ڈو. کیا نئے ٹرینڈز دیکھ رہی ہو اب سوشل انٹرپرائز میں اور انٹرپرینوریل ایفرٹس میں؟ دیر آر اے نمبر آف تھنگز جو کہ ہم نے دیکھی. پہلی بات تو یہ کہ ہم ویمن انٹرپرینورز کے ساتھ کافی کام کرتے ہیں, مائکرو انٹرپرائزز اور اسمال انٹرپرائزز کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ عورت جتنی ریزیلینٹ اور ٹینیشس ہوتی ہے اپنے کام کے معاملے میں, آئی ہیو یٹ ٹو کم اکراس سچ ایگزامپلس. ہمارے پروگرام کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں ایک 60 سالہ خاتون ہے, پچھلے 10 سال سے کام کرتی چلی آ رہی تھی, اپنا کام گرو اور اسکیل نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ان کو پراپر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ نہیں مل پا رہی تھی. ان کا ایک آٹسٹک بچہ بھی ہے, تو انہوں نے ہمارے ٹریننگ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں حصہ لیا, اینڈ یو نو وی پرووائڈیڈ ہر ود دی رائٹ ٹولز اینڈ شی واز ایبل ٹو امپلوائے 12 ادر ویمن. رائٹ, میں نے اپنے جتنا ٹائم میں نے سیٹ میں گزارا ہے اور جو بھی میں نے اب تک کام کیا اس میں نے نوٹس کیا ہے کہ عورت جب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ 2 چیزوں پہ خرچ کرتی ہے. ایک بچوں کی ایجوکیشن اور دوسرا ان کی ہیلتھ پہ کرے گی. یہ اس کی ایک نیچرل انسٹنٹ ہوتی ہے, اس سے باہر وہ زیادہ پیسہ, گاڑی, بڑا گھر وہ یہ نہیں سوچتی. لوگوں کا جو عام خیال ہے کہ پیسے ہوں گے تو زیور بنائے گی, وہ نہیں کرتی. اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم فائنینشلی انکلوڈیڈ یا انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اکثر سوسائٹی میں یہ ایک تاثر ہے کہ یو نو اس کے پاس پیسے آ گئے, اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, یا یہ یو نو ہاتھ سے نکل جائے گی. اس طرح کی باتیں اکثر کی جاتی ہیں. بٹ دا فیکٹ از کہ ایک یو نو میاں بیوی جب ساتھ کما رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اچھا شائستہ, ایک اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہم مت سنتے ہیں وہ کہتے ہیں خاتون کو اس لیے بھی کام کرنے سے روکا جاتا ہے کہ پھر تمہارا میاں نہ بیٹھ کے کھانے کا عادی ہو جائے گا. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی 2 لوگ واقعی مل کر ان پارٹنرشپ کام کرتے ہیں, یا اکثر خواتین کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہو تو اس کا تو جو ریزن ٹو گو آؤٹ ہے وہی تم نے ختم کر دیا. نہیں, بات یہ سو یو سی اگین یہ نیریٹو کی بات ہے, یہ اس مائنڈ سیٹ کی بات ہے, یا یہ وہ میسجنگ کی بات ہے جو کہ it is you know it is coming out deeply inculcated. Absolutely. I think mainstream media, and if I may say here, has a big role to play. اچھا, یہ بڑی اہم ہے. میں پلوشا تمہارا اوپینین بھی لینا چاہوں گی. ہمارے یہاں سارے ڈراموں میں لوگ کہتے ہیں کہ خواتین بڑی لاچار, بے بس, رونا دھونا سیاپا بہت ہوتا ہے. what do you know آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے when you look at the story کہ وہ پہلی قسط سے لے کے 22ویں قسط تک صرف روئے جا رہی ہے؟ یہ کہانیاں تمہیں کیسی لگتی ہیں زینب پاکستانی؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے غصہ آتا ہے جب میں کوئی ایسی خاتون کو دیکھتی ہوں جو ہر وقت ایک یہ رونا دھونا لگا, ایک سیڈسٹ اپروچ لے لیتی ہے. میں کہتی ہوں اٹس آل ود ان, اٹس آل فرام یور مائنڈ, یو نو. اور آپ بے بس تب ہوتے ہو جب آپ بے بس فیل کرتے ہو خود ہی. آپ کو وہ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. دیر آر مینی ہرڈلز جو کہ ہر لڑکی, ہر عورت فیس کرتی ہے معاشرے میں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ یو گاٹ ٹو بی اسٹرانگ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک, آئی آلویز تھینک مائی پیرنٹس دیٹ انہوں نے مجھے ایسی بلیف دی دیٹ یو نو آئی ہیو ٹو بلیو ان مائی سیلف, آئی ہیو ٹو فائٹ ایوری ہرڈل بائی مائی سیلف. مجھے کبھی میرے پیرنٹس نے میرے کورٹ میں آ کے یا کوئی سفارش نہیں لڑائی یا کسی سے بات نہیں کی. مجھے حالانکہ بہت پرابلمز ہوتے تھے, اسپانسرشپس کے, کہیں جانا ہوتا تھا, تو آئی یوز ٹو بی ریئلی افریڈ ایز ویل. بٹ مائی پیرنٹس واز لائک تم نے خود ہی کرنا ہے, یو چوز دس فیلڈ, یو ہیو ٹو ڈو دس یور سیلف, تمہارے جو بھی ایکسپینسز ہیں. سو دیو آلویز میڈ شیور دیٹ یو نو میں خود انڈیپینڈنٹ. I think at the age of 16 I was independent, I was earning at that time. اینڈ میں جتنا بھی کرتی تھی آئی یوز ٹو سیو فار مائی بیڈمنٹن کہ میں نے اپنے گڈس لینے, اکوپمنٹ لینی ہے. منی مینجمنٹ سکھائی نا, جو کہ بیسک لائف اسکل ہے. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ مردوں کا کام ہے. ڈاکٹر ساجدی, آپ نے کیا فرق دیکھا ہے؟ جی, پہلے ان کی جو رونے والی بات تھی نا, ایکچولی یہ سائنٹیفک وے سے دیکھا جائے نا تو عورت کے ہارمونز ایسے ہیں کہ اس کو زیادہ جلدی رونا آتا ہے. صحیح, یعنی یہ کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن میں ان تمام خواتین کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رونا آئے گا آپ کو, لیکن آپ لوگوں کے آگے رونا چھوڑ دیں. روزانہ صرف آپ ایک 10 منٹ کا ایک اللہ کے سامنے تھوڑا سا چپ کے وہ سیشن لگا لیں اور اس کے بعد اسٹرانگ ہو جائیں. بالکل, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہارمونز میں یہ سیٹ ہے.
کہ ہمارے آنسو جلدی آ جاتے ہیں. اور اگر اور یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر آپ نے بچوں کو کچھ بنانا ہے تو خدا کے لیے ان کے سامنے رونا چھوڑ دیں. اگر آپ بچوں کے سامنے روئیں گے نا تو آپ کا بچہ کبھی گرو نہیں کر سکے. I think this is such a beautiful message. وقت میرے پاس بہت کم ہے, نیوز کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. خدا آپ کا کیا پیغام ہوگا خاص طور پہ جو ینگ انٹرپرائزنگ گرلز وہ واچنگ یو, جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ایک سمپل سا پیغام دوں گی, and that is you can do it all. Just set your mind to it, get down, work hard, and you can achieve anything. جی بالکل, وہ جیسے کولو کا بیل نہیں ہوتا, وہ جو لگا لیتا ہے بلائنڈرز, اس کو نہیں فرق پڑتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, وہ اپنی راہ پہ چلتا رہتا ہے, وہ تو خیر بیچارہ گول گول گھوم رہا ہے, لیکن آپ آگے بڑھ سکتی ہیں. all you need to do is cut people out. لیکن بہت شکریہ, ہمارے ساتھ شائستہ, پلوشہ, ڈاکٹر ساجدہ اینڈ ہدا موجود تھی. ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, لیکن واپس آئیں گے, ایک فریش پینل آف گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کا یہ دن ان تمام زبردست خواتین کے نام اور ان تمام خواتین کے نام بھی جو کیمرے کے اس پار ہمیں دیکھ رہی ہیں, بیکاز all of you are heroes. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, and we are going to be back.